इतनी महंगी हो रही है, आटा इतना महंगा हो गया, क्या करें, हम तो परेशान हैं। कभी कभी तो दिल करता है ये पाकिस्तान ही छोड़ दें हम। पहले मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी और मेरे घर का जो खर्चा हो जाता था 13-14 हज़ार रुपये में, लेकिन अब वही खर्चा मेरा 25,000 में हो रहा है। गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, दूध और शहद की नदियां जिसमें बह रही थी, खुद फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे थे कि वाकई हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मिनी बजट क्या है? He promised us no new mini budget। कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं। जब तक आप 18 से 20% टैक्स टू जीडीपी नहीं करेंगे, आप 6 से 8% जो है ग्रोथ नहीं दिखा सकते। सर इनको पता है ये, और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। महंगाई है, तारीखी महंगाई है। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है, गरीब पता नहीं किधर हो गया, क्या हो जाएगा। जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ से रिमूव करते हैं टैक्स। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। ये जो नून लीग मईशत छोड़ के गई, खुद कहते थे जाने से पहले कि हमारे बाद जो भी आएगा उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। उस वक्त IMF के पास गए थे जब पूरा दुनिया को नजर आ रहा था कि आप डेस्परेट थे। इमरान खान IMF में जाए तो हराम है, ये IMF में जाए तो हलाल है। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ा मसला है महंगाई। गवर्नमेंट से बात करो, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कौन सी महंगाई। अभी आप सुन रहे थे शौकत तरीन साहब को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उनका क्या शो डाला हुआ है, हमने दूध पे भी टैक्स नहीं लगाया, डबल रोटी पे भी टैक्स नहीं लगाया, जैसे पूरे ख़ानदान सिर्फ दूध और डबल रोटी पे चलते हैं, बाकी जिन चीज़ों पर टैक्सेस है उनका कोई जिक्र नहीं है। अपोजिशन जौन सी है इस पर महंगाई मार्च भी कर रही है, बट हाउ सीरियस आ दे, क्या मार्च वो अपने लिए कर रहे हैं, महंगाई के लिए कर रहे हैं। मिनी बजट भी पास हो गया, अब सेनेट का मरला रह गया, वो भी वी थिंक इट विल गो थ्रू, उसका अपना इम्पैक्ट आना है। लेकिन आने वाले दिनों में होगा क्या? जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट से हमें बता दिया जाता है LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ हो गई, देखें एक्सपोर्ट्स में इतने % हो गया। आम आदमी का क्या बन रहा है? क्या आम आदमी अपने बिल्स दे पा रहा है? क्या अपने बच्चे पढ़ा पा रहा है? क्या वो, इनके तो वज़ीर ये भी कहते हैं जी खाना जो सा है हल्का कर लें, कम कर लें, 3 के बजाय 2 टाइम का खाना खा लें। एब्सर्डिटी इज़ द न्यू नॉर्म। एग्जैक्ट आज के क्या हालात हैं, इस पर जब हम बात करेंगे। एंड वी थॉट कि आज प्रोग्राम हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ करें कि हम आम इंसान को लाएं बीच में। रोज़ हम पॉलिटिशियंस बिठाए होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बिठाए होते हैं, आज भी हैं मेरे पैनल में, लेकिन आवर ऑडियंस इज़ ऑर्डिनरी पीपल। हमारी ऑडियंस में टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, ये बार्बर भी हैं, पेंटर भी हैं, कैलीग्राफर हैं, मज़दूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक दो यंग मिडिल मैनेजमेंट के बच्चे भी हैं। तो एक आपको दे देंगे आइडिया कि जनरल पब्लिक का हाल क्या है। इन सब से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर दूं अपने पैनल का। मुज़म्मिल असलम साहब, स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री और अब एनर्जी का भी इनके पास आ गया है। शहबाज राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे एंड एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं। इशफाक तोला साहब, मेंबर टैक्स रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन कमीशन और वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और खुर्रम हुसैन हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इकॉनमी के ऊपर। कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम एक आधा पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट से भी बात कर लें, रादर पॉलिटिशियन हु कैन टॉक ऑन इकॉनमी, इन सब पे बातें करेंगे। मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट ये करता हूँ, मैं सबसे एक मिनट का एक पहले कॉमेंट ले लेता हूँ, फिर आज मैं इंट्रोड्यूस प्रोग्राम को शुरू करना चाह रहा हूँ सवालात अवाम से। हमारे होंगे तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाए। पहला क्वेश्चन आपसे तोला साहब, ये जो मिनी बजट हुआ है इसका इम्पैक्ट होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी 2 अरब का होगा लोगों पे मैक्सिमम, 360 अरब प्लस की आप मुराद वापस ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ 2 अरब का फ़र्क पड़ेगा लोगों पे? चीखें निकल गई हैं लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे भी थोड़ी हैरत तो हुई जब 2 बिलियन का कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। देखिए 160 बिलियन का फार्मास्यूटिकल पे जो टैक्स जिन्होंने कहा था कि हम विड्रॉ करके रिफ़ंड दे देंगे 72 घंटे में, वो देखना है। मगर उसमें से मेरे हिसाब से 120 अरब या 111 अरब तक का तो बिल्कुल 5th शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया था।
بیلنس میرے حساب سے اس میں کور نہیں ہے, تو جو 40-50 بلین تو میرا خیال ہے یہ ڈس پڑے گی, یہ اسی کا امپیکٹ آئے گا. مشینری پہ جو انہوں نے کہا وہ پہلے بھی کافی مشینریز پہ ایگزیمپٹ ہوتی تھی, اور اب بھی وہی 2-3 سال نکلیں گے, بیکاز کہ مشین آنے اور پروڈکشن کرنے کے ان انڈسٹریز کا جو کہ جاری رہتی ہیں اور چلنے والی ہیں, ان کو بی ایم آر کرنا ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. وہ تو بڑے سیٹ کی ہے نا, عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, پہلے عام آدمی پہ امپیکٹ بتائیں. کچھ چیزیں جو لگزوریس آئٹم کی ہیں یا نان اسینشل ہیں ان کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر میرا خیال ہے اتنا بھی کم نہیں پڑے گا جتنا ہمارے آنریبل فائنانس صاحب کہہ رہے ہیں. یور کوئک ٹیک. دیکھیں اگر 2 ارب روپے کا عوام کے اوپر امپیکٹ ہے تو جو دودھ کا خشک دودھ ہے جو بچے پیتے ہیں, کیا صرف امیر کے بچے پیتے ہیں؟ اس کا فائنانس منسٹر صاحب جواب دے دیں یا مزمل اسلم صاحب جواب دے دیں. اگر آپ کا یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 280 ارب یا 272 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز دے دینے ہیں, تو جو ان پٹ کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے 100 روپیہ, کیا آؤٹ پٹ کے اوپر بھی 100 روپے واپس کرتے ہو یا 80 روپے واپس کرتے ہو؟ تو اگر 80 کرتے ہو جس میں آپ کی میڈیسن بھی ہے تو 20 روپے تو ٹیکس تو آپ نے پھر بھی لے لیا. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایف بی آر کے پاس ریفنڈز لینے جائیں تو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں کہا کہ اس کا ریٹ ہے 7% سے لے کے 24% کرپشن کا, جو انڈر دا ٹیبل آپ دیتے ہو کسی ٹیکس مین کو. تو جس بھی بندے نے اپنا ریفنڈ لینا ہے تو وہ 7% سے لے کے 24% تک اس کے اوپر جو رشوت دے گا وہ اپنی جیب سے دے گا یا میری جیب سے دے گا. تو میرا خیال ان کی کیلکولیشن میں کافی مسٹیکس ہیں, جس طرح اکانومی کی حالت بتاتے ہیں اس طرح کیلکولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا میسو امپیکٹ ہے, اور اس کو صرف اس حد تک نہ دیکھا جائے کہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا جو فوڈ کی باسکٹ ہوتی ہے جس کو پاکستان ادارہ شماریات رپورٹ کرتا ہے کہ انہی آئٹمس کے اوپر ہوگا, جو آئٹم اس کے اندر نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ. خرم یور کوئک ٹیک, کیا مہنگائی میں کچھ امپیکٹ پڑے, اب فرق پڑے گا جو پالیسیز ہیں, یا اور تباہی ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لازم پڑے گا فرق, اور صرف اس منی بجٹ کی وجہ سے نہیں, لیکن ابھی جو آنے والی پاور ٹیرف میں بھی جو ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے, اور مزید ابھی اور کچھ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹس, اور ابھی ہم لوگوں نے دسمبر کی ایک جو دیکھی ہے لگ بھگ کوئی 4 روپے کی, ابھی جنوری کی بھی آئے گی. تو ابھی تو مہنگائی کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہی ہے وداؤٹ ڈاؤٹ ایٹ آل. مالک صاحب مزمل, بیفور آئی گو ٹو دی آڈینس, 3-4 باتیں. آج بھی بیانات عجیب عجیب آپ لوگ دیتے ہیں, کمال ہوتا ہے. کل ہاؤس کے اندر بحث چل رہی تھی یوریا کے اوپر, تو کھڑی ہو گئی عالیہ حمزہ صاحبہ جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا جی یوریا کی شارٹیج اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے آ گئے ہیں کسانوں کے پاس. انہوں نے رائس سائز کے بعد جہاں 1 بوری کی تھی رکھنے کی, وہاں وہ 5 بوری انہوں نے خرید لیں, شارٹیج ہو گئی. وہ جو لاکھوں لوگ لائنوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, روز ٹیلی ویژنز دکھا رہے ہیں, اور جس طرح وہ ڈبل روٹی ملتی ہے, ایک بندہ ہے اس کو 20 بوریاں چاہیے, اس کو کہتے ہیں شاختی گھاٹ پہ 1 بوری ملے گی, مذاق بنا ہوا ہے. آٹے کی آپ لوگ کہتے ہیں جی آٹا سب کچھ مل رہا ہے, میری آج خبر چھپی بھی ہوئی ہے, ہم نے ہی پتہ کیا, جو آٹا ہے وہ 2 ماہ سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہے ہی نہیں سبسیڈائزڈ آٹا. کاغذوں کے اندر سبسیڈائزڈ آٹا بھی ہے, بک بھی رہا ہے, سب کچھ ہے, یوٹیلیٹی سٹورز میں ہے ہی نہیں. اینڈ the thing reads on. انفلیشن کہا جاتا ہے نیریٹو بنا ہوا ہے. میں آپ کا بھی ٹویٹ پڑھا تھا, آپ نے بھی کمال ایک ٹویٹ ٹھوکا کہ جی جو سٹارٹنگ پہ گریجویٹ کی ہے وہ 40,000 ہے, وہ بھی تو میکڈونلڈس کھاتا ہے اور کبھی کمپلین نہیں کرتا. کمپیئر ود منیمم ویج ان US. پلیز ڈونٹ ٹیل می مڈل اینڈ لو مڈل کلاس ڈزنٹ ایٹ میکڈونلڈ. کل آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وہ شان مسالہ, بھائی آپ کا 7-7.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے نا, پورسٹ آف پور, اس کے بھی پور ہے. آپ ہمیں ایگزامپلز دیتے ہیں میکڈونلڈ کی, آپ ہمیں ایگزامپلز دیتے ہیں شان مسالے کی, کہتے ہیں پرائس کم ہو گئی ہے. سیریسلی کس چیز کی پھر مثال دوں؟ یہ آپ کس پوچھ رہا ہوں, مطلب 7 کروڑ کے علاوہ جو 7 کروڑ اور 23 کروڑ میں 17 کروڑ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ اچھا میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں. عالیہ حمزہ سے شروع کر دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. عالیہ نے کہا کہ ایگریکلچر اکانومی میں ایکسٹرا پیسے آئے ہیں. اف یو ڈینائی دس تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لاسٹ ایئر سے اس سال پروڈکشن نمبر سیم ہے, اور 2009 کے بعد ہائیسٹ ایور یوریا آف ٹیک ہوئی ہے 2009 کے بعد. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, 5 لاکھ ایکڑ پہ جو ہے نا گندم کی فصل پنجاب میں صرف ایکسٹرا لگی ہے. اف یو ہیو دا اسٹیٹسٹکس تو آپ مجھے چیلنج کر دیں, یہ ہماری ایگریکلچر. آپ لوگ تو کہتے ہیں یوریا ہے, وافر مقدار میں ہے, ٹوٹل اویلیبل ہے, اویلیبل تو نہیں ہے. دیکھیں اس کا مسئلہ somebody is lying somewhere. نہیں لائنز میں کیوں لگے ہوئے ہیں, ہزاروں کی لائنز کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس کا بھی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. دنیا میں ہے 10-10.5 ہزار پہ اس وقت یوریا کی قیمت. پاکستان کا آفیشیل ریٹ, میں اس پہ آ جاتا ہوں, پہلے مہنگائی پہ کر لیں, میں مہنگائی پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ڈیٹرمنٹ اس لیے رکھا تھا کہ پہلے مجھے بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی اتنی الارمنگ نہیں ہے. میرے پہ ابھی یہ سوال جب جواب دوں گا اس کو آپ کو کمپلیٹ, آپ نے ابھی اس پہ بات نہیں کی میرے پہ, ابھی تو یوریا پہ جواب دے رہا تھا.
اچھا ایک سیکنڈ چلیں 2 منٹ دے دیں, مفتاح صاحب بھی ہمیں مل گئے ہیں لائن پہ فارم آف فائنانس میں. جی مفتاح السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم, تھینک یو. مفتاح ویری کوئک 2-3 منٹ کا, پھر میں نے آڈینس کے پاس چلے جانا ہے. سب سے بڑا اعتراض یا خوف اس اکانومی پہ کیا ہے؟ یہ مہنگائی وغیرہ وہ کہتے ہیں اگر یوریا کی شارٹیج اس لیے ہے کیونکہ 5 لاکھ ایکڑ اور ایکسٹرا کلٹیویٹ ہو گیا ہے اینڈ کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے, آٹا وہ کہتے ہیں مل رہا ہے, کوئی ایسا مہنگائی نہیں ہے, بس یہ آپ لوگوں نے ایک ایویں ڈرامہ بنایا ہوا ہے. دیکھیے یہ ہم کو ان دی فیس آف ایڈورس انفارمیشن یا بری خبر آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے. پاکستان میں اس وقت دنیا کے جو میجر اکانومیز ہیں اس میں 3 نمبر پہ انفلیشن ہے. ارجنٹینا 1, ٹرکی 2 اور پاکستان 3 نمبر پہ ہے. 12.3% ہمارا سی پی آئی کا انفلیشن ہے. ہمارا ایس پی آئی کا انفلیشن 8-9 ہفتوں سے کم از کم 18% ہے, 21% رات کا لاسٹ ویک کا تھا. ہمارا ہول سیل پرائس انڈیکس جو ہے وہ 25 یا 26% سے بڑھ رہا ہے. ہمارا کچن بجٹ فوڈ انفلیشن میرے سے 12 سے 13 سے بڑھ رہا ہے. تو کہیں اور جو غریب ترین لوگ ہیں جو لاسٹ فرسٹ کوانٹائل میں ہیں ان کا انفلیشن اور بھی تیز ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے دیٹس ہموں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ ایک آدھ چیز ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ سستی ہوئی ہوگی, لیکن مطلب ہم اسی لیے اسٹیٹسٹکس لیتے ہیں نا, اس لیے ہم پوری سی پی آئی اسی لیے لیتے ہیں. اور یہ اسٹیٹسٹکس میں نے خود من گھڑت نہیں ہے, یہ حکومت کی اسٹیٹسٹکس ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں نے تصاویر دکھائی ہیں اپنے چینلوں پہ کہ جہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں دیگر جگہوں پر کسانوں کی لائن لگی ہوئی ہے بیچاروں کی یوریا خریدنے. کیا یوریا اسمگل نہیں ہوا ہے؟ کیا بے تحاشا یوریا اسمگل ایران اور افغانستان نہیں ہوا ہے جس کو ہم نے سبسیڈائز گیس کرا تھا؟ کیا یوریا کے اندر ہم نے یوریا کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنے کی وجہ سے کم گیس دینے کی وجہ سے یوریا کا پروڈکشن کم نہیں کی ہے؟ 4 مہینے پہلے ہماری یوریا کی اس حکومت سے پوچھ رہی تھی کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. آج وہ اس لیے شارٹیج ہو گئی ہے کہ یوریا اسمگل کروا دیا. ویٹ کا پچھلے سال آپ کا وزیر فوڈ کہہ چکا ہے کہ مجھے نہیں پتا ویٹ کدھر گئی. آپ کہتے ہیں ایک طرف کے 27 ملین ٹن ویٹ ہوئی ہے which is more than what we need, دوسری طرف نہیں وہ تو کمال کیا. اس وجہ کہہ رہے ہیں جی اتنا پیسہ ہمارا یہ ایڈیبل آئل کے اوپر خرچہ ہوتا ہے امپورٹ کرنے میں اور اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا آپ نے بیج کے اوپر. یا نہ ہوگے آپ نے تو دیکھیں نا ہیچلنگ انڈوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے, آپ نے مرغیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. لگژری آئٹم پاکستان میں ہو گئی. یہ خان کے پاکستان کے اندر تو 2 وقت کھانا لگژری ہو گئی ہے, تو اس لیے یہ کھانے پینے کی چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ آخری بات اگر کر دوں مالک کہ انہوں نے سن فلاور سیڈ پہ, کاٹن سیڈ پہ اور خاص طور پر کنولا سیڈ پہ اور سیڈ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. جو ہم کو کنولا سے تیل بنانا ہے تاکہ خوردنی تیل کا امپورٹ کم ہو, اس پہ ٹیکس لگانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حماقت ہے. جب آپ ریل اسٹیٹ کو ایمنسٹی دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ یہ غریب کسان کے اوپر کیوں میرے خیال سے ٹیکس لگا رہے ہیں؟ سیریسلی I fail to understand the priorities of this government. وہ ان کے بڑے لائق ایک ایڈوائزر ہیں, اگر وہ سیڈ کے امپورٹ کے کاروبار میں ہوتے تو یقین مانیے اس پہ بھی ایگزمپشن ہو جاتی, لیکن وہ دوسرے اس کاروبار میں ہے نہیں. وہ چلیں مفتاح, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اب میں ذرا آپ کی طرف آ جاؤں اور صورتحال یہ ہے پیٹرول کی قیمت روز بڑھ رہی ہے, اس پہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں, چلیں ہو گیا. وہ ایل پی جی جو سا اس کا سلنڈر جو آفیشیل ریٹ بتایا جاتا ہے اس سے سلنڈر کا 1100 روپیہ زیادہ ہے. مطلب کہ یو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ, ہر چیز کی مہنگائی ہے. کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد باسط خان ہے اور میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں. سر میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ میری سیلری جو ہے وہ 25,000 ہے. اگر بجلی کی بل دیکھا جائے تو 3,000 بجلی کا بل اور اس میں ایف پی اے چارجز اگر دیکھا جائے تو وہ 3,000 روپے, تو میرا بل بن گیا 6,000 روپے. اب مجھے یہ بتائے کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, پارلیمنٹیرین کا کیا ہوتا ہے, بس ہر الیکشن میں 7-8 کروڑ روپے لگا کے وہ منتخب ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ عوام کا پوچھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر میں موجودہ بات کروں اس حکومت میں کوئی کانستا بھی اس کو جب کانسی آ جائے نا تو وہ کانسی کا شربت بھی نہیں خرید سکتا, کیونکہ 25 روپے کا بوتل بھی 110 روپے کا ہو گیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور بے روزگاری نہیں ہے. اگر بے روزگاری کی بات کروں سر, میں نے 1 مہینے میں 47 اپلائیز کیے ہیں, ابھی تک میں نے
40-50 ہزار روپے صرف اپلائی کرنے پہ دیا ہے. ٹیسٹ میں انٹرویو بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, پیسوں سے وہ سیٹ بک جاتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیمی ایمرجنسی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ سر آپ میرے ساتھ آئے, مارکیٹ میں چلتے, آپ کو خود پتہ ہوگا کہ گھی کتنے کا ہے. 130 روپے کا فی کلو جو پیکٹ تھا وہ 390 پہ چلا گیا, 300 تک وہ چلا گیا, 390 پہ چلا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ یہاں پہ سستی ہے. مجھے تو یہ گھر چلانا آج کل جو ہے عام بندے کی بس میں نہیں. اس طرح اگر میں بات کروں ٹیلی فون کی, تو ایک فون جو ہے پہلے ایک 3000 روپے والا فون جو ہے 1000 روپے مہنگا ہو گیا. پر لوگ جو ہے وہ پرانے وقتوں میں واپس چلے جائیں گے, گھروں میں ٹیلی فون کی گھنٹی جو ہے وہ دوبارہ بجے گی, کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگلے حکومت آ کے وہ اس مہنگائی کو کم کریں گی. جی شکریہ. اب آپ جیسے گھی کی اگزامپل دی, ابھی مفتہ نے بھی بات کی تھی, جو آپ نے ان سن فلاور سیڈ پہ, کینولا سیڈز پہ, سب پہ, ان پہ ٹیکسز کیوں لگائے ہیں؟ لیٹس بی پریکٹیکل نا. آپ کا جو گھی تیل ہے, پام آئل اور سویا بین کتنا پرسنٹ ہے بتائیں؟ آپ بتائیں, آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں, میں تو نہیں, آپ بتائیں نا, کیونکہ آپ نے بات کی. میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, بتائیے. یہ جو 3 چیزوں کا نام لیا ہے, یہ جو ہے یہ الگ الگ, یہ پولٹری فیڈز وغیرہ وہاں پہ مس یوز ہو رہا تھا. آپ کی جو میجورٹی جو ہے سویا بین اور پام آئل ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے جو ہے آپ کا گھی تیل یہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کو جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اس سے آپ کی جو ہے آئل مارکیٹ میں پرائسز ابھی تک تو نہیں بڑھی, اگر بڑھ جائیں تو پھر بتائیے گا. ابھی پرابلم کیا ہے, $600, ایک منٹ, $600 کا انٹرنیشنلی تھا, بالکل بھائی نے صحیح کہا کہ 130-150 روپے تھا 2018 میں. ابھی جو ہے اس کا ریٹ ہے $1400. جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرول باہر سے آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں, تو اس کا بھی بتا دیں. اور پاکستان میں 80% جو ہے نا, جتنا بھی ویجیٹیبل آئل, گھی وغیرہ, اس کی جو ہے پروڈکشن باہر سے آتی ہے. شہباز آپ سر مارے تھے, جلدی سے پھر میں واپس جانا ہے. یہ ہمارے دوست کا ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ ہر چیز میں پرسنٹیجز پہ آ جاتے ہیں. کچھ بات اصول کی ہوتی ہے کہ کتنے پرسنٹ کس چیز کا استعمال ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کھانے پینے کی چیز کے اوپر جب ٹیکس کرتے ہو تو آپ اس لیے نہیں دیکھتے کہ 5% افیکٹ ہو رہا ہے یا اس پہ کتنے پہ ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں, اور بیسک نیسیسٹیز کو آپ ٹیکس نہیں کرتے, آپ ڈبل روٹی کو ٹیکس نہیں کرتے. پرابلم, اور بلکہ انفیکٹ ان کا سیلف ڈیپیٹنگ آرگومنٹ ہے, اگر وہ اتنا ارریلیونٹ ہے, اتنا انسگنیفیکنٹ ہے, تو اب نیک ٹیکس نہ بھی کریں. کیا دوسری بات مالک صاحب, مزمل صاحب, جو مزمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں مس یوز ہو رہا ہے, اس سٹیٹمنٹ کے اوپر FBR کو بند کر دیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون کو, تو پھر 74 سال سے بند کر دیں. سر سن لیں نا ذرا, کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا, کوشش کی ہے, 7 FBR کے چیئرمین چینج کیے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے بند نہیں ہو رہا. 7واں چیئرمین جو ہے وہ فائنانس منسٹر کی کم سنتے ہیں, پرائم منسٹر کی زیادہ سنتے ہیں, اس لیے آج کل شاید وہ معاملات اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے, اسی طرح کے انہوں نے کام کیا تھا, جو انہوں نے مشینری کے اوپر ٹیکس لگایا نا, ابھی جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے اوپر, چیئرمین FBR نے وہاں پہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی مشینری کہیں اور استعمال ہو رہی تھی اور EPZ کا وہاں پہ استعمال ہو رہا تھا. اور بھائی تم لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ریاست کا کام ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا, چوری ہمیشہ ہوتی ہے اور رہے گی, آپ اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں. یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. خرم میں ابھی آڈینس پاس جا رہا ہوں, لیکن پلیز فیل فری ٹو جمپ ان وین ایور یو وانٹ ٹو میک اے کامنٹ, جسٹ جمپ ان, کیونکہ آج ہم ٹو اینڈ فرو چلیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام سارہ ہے اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اے جاب. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تو ایکسپیکٹیشنز بریک ہو گئی ہیں, لیکن اگر آپ اپوزیشن لیڈرس کی بات کریں, مینلی نواز شریف, تو وہ یہ ان کی جو مطلب ساری پارٹی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اگینسٹ مہنگائی. آپ ساری بات کرتے ہیں عوام کے لیے, لیکن ایکچولی میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا کوئی بھی. اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, لیکن کس کے لیے؟ ان کا تو لیڈر خود وہ ڈیلی بولتے ہیں آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. حکومت میں جب ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی حکومت ویکیشن بھی چیز ہوتی ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ سر وہ وہاں سے بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز عوام کے لیے بات کرتی ہیں, لیکن عوام کے لیے کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ بے شک وہ اپوزیشن ہو اور بے شک آپ کی کنٹمپریری. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے, اپوزیشن دوسری ہیں, صرف اپنے لیے رونا ہے, ان کا عوام کے لیے کوئی سیریس کنسرن نہیں ہے؟ پبلک کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہیں فار دیئر پولیٹیکل انٹرسٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ. خرم, you agree with this? Well, to some extent, ہاں. I mean, سیاست ہوتی یہی ہے بیسکلی کہ آپ عوام کی جو پرابلمز ہیں ان کو آگے چلائیں, ان طریقوں سے ریلیز کریں. I mean, عمران خان نے خود کیا تھا دھرنوں میں آ کے,
What was that? گورنمنٹ کی جو سیاست ہے, پالیسیز, اکنامک پالیسیز, کیا یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ یہ لوگوں کے بارے میں جینولی کنسرنڈ ہیں کہ اپنی نمبرز فکسنگ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایکچولی آپ اپنے وہ گیسٹ سے بھی پوچھا, I would like to ask ان کو, دیکھیں اپوزیشن جو مرضی کر رہی ہو وہ تو اپوزیشن ہے نا, آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان آرڈر ٹو ایڈریس دا پیپلز کنسرنز. آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ سچویشن کو سنبھالنے کے لیے؟ میں ابھی آتا ہوں, میں 2-3 کوشچنز لے لوں پہلے اکٹھے. ویسے یہ بڑا پرٹیننٹ ہے, اگر ابھی آئے گا آپ کا سائے گا, مجھے جواب دینے دیں. بہت پرٹیننٹ. نہیں ابھی آ رہا ہے, سارا کچھ پرٹیننٹ ہے, بے فکر ہیں. سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی سر میں ٹیکسی گاڑی چلاتا ہوں. اچھا, آپ کی اپنی گاڑی ہے؟ نہیں سر, پہلے اپنی تھی سر, اب کسی کی چلاتا ہوں. اوکے سر, سوال میرا یہ ہے کہ سر غریب بندے کو حق کیوں نہیں ملتا؟ غریب بندے کو حق کیوں نہیں ملتا سر؟ حق کیوں نہیں ملتا؟ جی سر. اچھا سوال ہے. اس حکومت پہ آپ کا کیا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ سر میری تھی جگہ کمرشل مارکیٹ میں, ٹھیک ہے سر, میں عدالت میں بھی گیا. اس کو منہ کے پاس کر لیں. میں عدالت میں بھی سر گیا ہوں, ٹھیک ہے سر, میرے دادا کی جگہ تھی, میرا حق رائٹ بنتا تھا سر, اور مجھے سر حق نہیں ملا, ٹھیک ہے سر. عدالت جج. اور مہنگائی میں کس طرح گزارا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا کما لیتے ہیں؟ سر بہت مشکل گزارا چاہ رہا ہے سر, کبھی دیہڑ نکلتی ہے گاڑی کی سر, کبھی نہیں نکلتی. یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے میری بات کروائیں, ان کو بھی دیں مائک. میں ان سے ہی پوچھوں, ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنا کما لیتے ہیں اور کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی فیلڈ میں سر یہی تنخواہ ہے, 15 سے لے کر 20, 22, 17.5, 18. بمشکل سے اس میں گزارا ہوتا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو ہر فیلڈ میں مہنگائی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں, میڈیکل میں, ادویات میں بہت مہنگائی ہے. حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں, دودھ پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا, ڈبل روٹی پہ ٹیکس نہیں لگایا, ایسے ہی مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں. حکومت تو سر یہی کہہ رہی ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے صرف ان سے 2 ہی باتیں سنی جا رہی ہیں. ایک جو عمران خان صاحب میں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, اور دوسرا عوام کو صرف یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب یہ جو حکومت کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ترجمان, ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ خان صاحب کو کہہ دیجئے کہ اب عوام گھبرا گئی ہے, خدا رہا اس کے حال پر اب رحم کیجئے. چلیے یہ تو پہنچاتے ہیں. تولا صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا اس گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, اکنامک پالیسیز ہیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں پروڈنٹلی, سینسبلی, کیا ان میں ایمپتھی ہے, کیا اس میں ہمدردی ہے؟ جس طرح شہباز نے بڑی صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کچھ چیزوں کا پرنسپل اصول ہوتا ہے, ورنہ تو اگر روبوٹس بڑا زبردست بجٹ بنا سکتے ہیں, اتنے % جو غریب سے غریب ہے مرنے دو اس کو, اتنے % اوپر آ جائے گا یا ایسے ہو جائے گا. بجٹس بنتے ہیں انسانیت کی بیسس پہ, ہیومن اورینٹیڈ. کیا اس گورنمنٹ کی پالیسیز ہیومن اورینٹیڈ ہیں, ویلفیئر اورینٹیڈ کے بس؟ بیکاز مجھے جو نظر آتا ہے, بڑے بزنس مین کو اسٹیٹ بینک نے ٹرف لونز نکال دیے, غریب ترین طبقے کے لیے احساس بنا دیا, لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ سفید پوش مڈل کلاس ہے. اس میں سے بہت زیادہ آپ کو مڈل کلاس بیٹھی ہوئی, مڈل کلاس کو تباہ کر دیا انہوں نے. کوئی اس کے لیے ریلیف نہیں ہے, وہ بجلی کا بل بھی اس کو 4 گنا ٹھک رہا ہے, اس کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے, وہ لائف لائن کنزیومر نہیں ہے, وہ ہر چیز میں اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, اس کو کوئی دوسری گرانٹس سبسڈیز نہیں ہے. تو جو بلک ہے اس کو تو تباہ کر دیا لوگوں نے. دیکھیں سب سے پہلے تو اب مڈل کلاس رہی ہی نہیں. صحیح بات ہے, یا اپر کلاس رہی ہے, اپر مڈل کلاس رہی ہے, اور یا تو بالکل نیچے سب کا چلا گیا. مکمل کہہ رہے تھے 16.5 یا 17.5 کروڑ عوام ہے جو ان بٹوین ہے, ایسی کوئی بات نہیں رہی اب. اور جو کیلکولیشن جو ہمیں بتاتی ہیں, ہم نے ایک اپنا سروے کیا ہوا تھا, جو بیچارے 25,000 کمانے والے ہیں وہ تو بھول جائیں کہ گزارا ہو سکتا ہے اگر ان کے 2 بچے بھی ہیں اور سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, اور اگر ان کی میڈیسن بھی فری ہوتی ہے نا اگر سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں. مڈل کلاس کے وہ جو پڑھے لکھے جو ماسٹرز ہیں جن کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور 2 بچے پڑھ رہے ہیں اور کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی 1 لاکھ. اس کو پلانرز نے ٹوٹلی فیل کر دیا مڈل کلاس کو, وہ بالکل زیرو ہو گئے. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, ہماری اکانومی میں ہم وہ چیزیں لانا چاہ رہے تھے IMF کے کہنے پہ. ایک تو بہت ڈیلے کیا انہوں نے جانے وقت, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈیسیجن تھا. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری ڈی ویلیویشن, جو ایکسچینج کا جو پاس تھرو ایفیکٹ ہے, اس مہنگائی پہ 2 سے 3% ہو گیا ہے. یعنی اگر میں
25 سے میں ڈالر ان سے ایکسچینج ریٹ کا پوچھو, کہتے ہیں جی مارکیٹ ریٹ ہے جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کبھی 7 سے 13 پہ لے جاتے ہیں, بلینز کما جاتے ہیں فنڈز, پھر واپس لے آتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مفتاح نے آپ کو کہا نا کہ جی کہ کافی چوتھے نمبر پہ یا ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے. ان ساری اکانومیز میں سب سے بڑا مسئلہ ڈی ویلیویشن ہی رہا, اور اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اگر پاس تھرو میں دیکھوں ایکسچینج کا تو ہر 10 روپے پہ 1% پاس تھرو مہنگائی پہ جاتا ہے. اگر 125 پہ میں ان کو سٹارٹ لیتا ہوں اور آج 175 یا 176 ہے تو 5% مہنگائی الون صرف ڈی ویلیویشن کو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو وہ تو مزمل صاحب اب تو ویسے بھی حکومت کے تو بالکل ہاتھ سے باہر ہوگا. اب تو جو وائس رائے ہوں گے اسٹیٹ بینک کے گورنر وہی ڈیسائیڈ کریں گے. بھاڑ میں گئے لوگ, بھاڑ میں گئی اکانومی, جو مرضی افیکٹ ہو, ریٹ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہی ہوگا, جو انٹرسٹ ہوگا ویری کوئکلی. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے سر, نہیں ایسا میں دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہے. آپ نے پڑھائی نہیں کی, دیکھیں اب صحیح بات, ہم نے پڑھائی نہیں کی, انہوں نے کنسلٹنسیز بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, کام پڑھنا ہے, لحاظ کرنا پڑتا ہے. اشفاق بھائی کو شریف آدمی ہے, لحاظ کرنا پڑتا ہے ان کو, ہمیں لحاظ نہیں کرنا پڑتا. مالک صاحب سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ 5% انفلیشن بڑھا ہے بیکاز آف ڈی ویلیویشن, تو میں نے تو لحاظ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جہاں تک میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا, آپ کو ذرا وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں تو سنیں نا اپنے, کاؤنٹر آپ کو کیا, کاؤنٹر نہیں کر رہا میں, ابھی آپ مارے جائیں گے, وہ آپ کے ساتھی نہیں ہے, اگلی بات جو کریں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ لانگ اویٹڈ تھا, اس میں کچھ ٹچ ووڈ تھے وہ نکالے گئے. سر اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے جو ایکسچینج ریٹ جس طرح یہاں ہو رہا ہے نا, یہ لٹ مچی ہوئی اس ملک میں جس طرح ایکسچینج ریٹ ہو رہا ہے. سر میں مجھے جسٹیفائی کر دیں, چلیں ایک بات بتائیں, ایک ہم نے بات سنی تھی جو 13.25 پہ انٹرسٹ ریٹ بڑا تھا, کیا اس کا ایک فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے اس پالیسی کا؟ بالکل کریں, ہر چیز کو آڈٹ تو کرواتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ کرا لیں. ابھی ذرا سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ, اچھا وہ ہم کروائیں گے, فورینزک آڈٹ آپ کروا لیں. اچھا نہیں, بجلی وہ سستی کر دے, پیٹرول وہ کر دے, تسی کی کرن بیٹھے ہو. صاحب ذرا سی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا ہے, اور میں ایڈمیشن دوں گا آپ کو اپنے خلاف بھی اور سب کے خلاف. اس ملک میں جیسے ابھی بات ہوئی, سارے پینلسٹ نے بھی کی, آپ نے بھی کی, اس ملک میں مڈل کلاس کی آج تک پالیسی نہیں بنی تھی. آئی ایگری وتھ یو, ٹھیک ہے نا, اور اس کی میں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر سب کے لیے آئی اوپنر ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. کل میں نے اس پہ کام کیا. 33,000 بینک اکاؤنٹس کو لیس دین 1 ملین کا لون ملا آج تک. جیسے ابھی آپ نے سیٹوں کی بات کی نا, اور اس کا ٹوٹل اماؤنٹ پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ 31 ارب روپے صرف. ٹھیک, اور 2100 اکاؤنٹ 50 کروڑ پلس ان کو دیا ہوا ہے, اور ان کو ٹوٹل لون ملا ہوا ہے 4000 ارب روپے. 31 ارب اور 4000 ارب. This is where the gap is. This is where these people are struggling. کس پہ ملا ہے؟ گاڑیوں کی لیزنگ پہ ہی ملا. نہیں, یہ ایسے ملو, میں وہ 31 ہم 1 منٹ کے لیے کر دیتے ہیں. چلیں میں ابھی 1 منٹ صرف کمپلیٹ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے صرف یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں, میں آڈینس میں دوبارہ آڈینس کے لیے بتا دیں 25,000 والا یہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے, لیونگ انکم رپورٹ رورل پارٹ. ایک سیکنڈ, یہ اینکر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے گلوبل لیونگ ویج کولیشن کے ساتھ. انہوں نے ایک رپورٹ, میں بھی آ رہا ہوں سر, اب آ رہا ہوں, چلنا بڑی ہے, کچھ باتیں انکمپلیٹ رہ جائیں گی. انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے چارسدہ مردان سوابی ڈسٹرکٹ میں. یہ رورل انفلیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ بڑا سیریس انسٹیٹیوشن ہے, یہ وہ نہیں ہے اس طرح کی انسٹیٹیوشنل رپورٹ نہیں جو کل سے آپ نے چلائی ہوئی ہے, جس میں عثمان بزدار صاحب نے پورا پنجاب بدل دیا, اور مذاق ہے, وہ جوک آف دا سینچری ہے جو کل رپورٹ چلی ہے. نہیں پتا, اب آپ کو پتا ہے, اگر آپ مسکرائیں گے تو پتا لگ جائے گا. میں مسکراتا ہوں, میرا چہرہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا ہے کہ جو کل ان رپورٹوں سے نہیں مہنگائی چھپنی, اس میں انہوں نے حساب لگایا ہے کہ وہاں 5 بندوں کی اگر خاندان ہونا اور اس کی 52,000 انکم ہو تب بھی وہ مشکل گزارا ہے. بڑی ایک آدمی یہ بھی گاؤں میں ہے, یہ مردان چارسدہ ہے, یہ شہر نہیں ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا, 52,000 میں گزارا نہیں ہے. مثلا ہمارے انڈسٹریلسٹوں کی سیریسنس دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے 25,000 روپے منیمم کوئی نہیں دے رہا, اس کے علاوہ کورٹ میں چلے گئے وہ. ہاں سر 20,000 کوئی نہیں دے رہا. جن کے آپ ایڈ لیتے ہیں, جن کمپنیوں کے آپ ایڈ لیتے ہیں, آپ ایڈ لینا بند کریں. 25-30 ہزار والا بندہ کس طرح گزارا کرے گا مجھے بتا دیں, ہے کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں بھائی, میں آپ ساروں ان کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ ان کا کچھ اور مقصد ہے. میں ہمارا کیا مقصد ہے نہیں بتائیں, ان کو پہلے ان سے بات کروں. ہمارا مقصد میں آپ ساروں کے آگے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے, اور اس وقت مہنگائی جو ہے عام آدمی اور تنخواہ دار کے لیے سب سے بڑے جو ہے نا گلے کی جسے کہتے ہیں نا. اچھا میں آڈینس سے 2 سوال لوں, میں آپ کو ایک بات آڈینس سے بات کرنے میں ایک کام کروں, میں ان سے سوال لیتا ہوں. آپ 50,000 میں مجھے 5 لوگ چھوڑیں, 4 لوگوں کے
घर का बजट बना दें। सर एक चीज होती है, एक चीज किराए का घर होगा आप जिसमें एक फ्रिज आपको भी होगा, थोड़ा सा मैं 2 पंखे होंगे, 2 लाइटें। थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं आपको। एक होती है इंडिविजुअल इनकम, एक होती है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम ये होती है कि अगर एक घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो वो हाउस होल्ड इनकम इज वे हायर। 25,000 कैन बी इंडिविजुअल इनकम। 50,000 हाउस होल्ड इनकम। अब उसमें कोई हो सकता है इकलौता, आप लोग रोज, वो हम बात नहीं कर मैं आपको एक रहे, हाउस होल्ड इनकम की बात करें आप। आपको लोग सुनते जी 50 यूनिट वालों को हमने बचा दिया, उनको कुछ 50 यूनिट पता है कितना चलता है? उसमें एक पंखा चलता है और दो एनर्जी सेवर चलते हैं। अगर 12 घंटे रोज आपका पंखा चले गर्मियों में 200 यूनिट है, 50 यूनिट नहीं है और 2 जो से एनर्जी सेवर चलें 14 घंटे तो आगे 50 यूनिट फारग हो जाते हैं। 50 यूनिट ये औकात। सर किसी और का सवाल है? लाइफलाइन 50 है। अस्सलाम वालेकुम सर। 50 से भी 150 है, अपने तो ठीक कर रहे हैं। 200 यूनिट ना तो रेट्स डिफरेंट हैं। 1 to 50 का रेट और है, 50 to 150 का रेट और है। 200 तक जा रही है, 200 तक सब्सिडी, लेकिन वो वेरिड है। नहीं देखिए ना, आप बताएं ना कहां तक सब्सिडाइज हो रहा है, ये बताना जरूरी है। भैया डिफरेंट स्लैब्स है ना। नहीं लेकिन सब्सिडाइज है ना 200 यूनिट तक। मैं टेबल निकाल देता हूं आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट। हां टेबल निकालें, सब्सिडी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सजाद है और मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन वो भाई कह रहे थे कि घबराना नहीं, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि यकीन करें कि मैं किराए पे मेरा घर है, मैं 11,000 रुपया किराया दे रहा हूँ और 25,000 रुपया जो है ना तकरीबन महीने का मैं कमा लेता था। लेकिन अभी ये मनी बजट के साथ ही जो है चीज़ें महंगी हुई हैं, इसके साथ ही जो है ना काम ठप हो। जब 11,000 का किराया देते हैं उसमें कितनी जगह है और आगे बिल कितने बनते हैं? 2500 रुपया बिल आ जाता है हर महीने ही। और तकरीबन गैस का जो है, गैस तो वैसे भी नहीं आजकल आ रही, वैसे कोई 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बिल गैस का आ जाता है। तो बहुत मुश्किल। मेरे 3 बेटियां 1 बेटा है और मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ, बहुत मुश्किल है। के साथ है ना, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल। तो अब आप पे मैं तो आपके साथ हूँ। 25,000 में तो गुजारा नहीं होता, तो क्या आपने फिर कर्जे लिए हुए हैं? कैसे करते हैं? कर्जा तो नहीं लिया, बस मालिक पे छोड़ दिया, बस ऐसे ही काम चल रहा है। अल्लाह तो अकल जी। लेकिन मैं इनके साथ हूं। आपने खर्चे किस तरह कम किए? क्या खाने का तरीका बदला है? कम कट खाते हो या गोश्त नहीं खाते, सब सब्जियां खाते, की कर दो किमें खर्चे? बस गुजारा कर रहे हैं, जैसे वो भाई कह रहे हैं घबराना नहीं, बस घबरा के नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा 25,000 बंदे, 1000 में 4 बंदों का खानदान कैसे चल रहा है? आप स्कूल भी बच्चे जाते होंगे जी, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वो भी आजकल आपको पता है कि इन्होंने इस्लामाबाद वाला जो है ना वो भी प्राइवेट के चक्करों में पड़े हुए, वो भी बस ऐसे ही चल रहा है। देखिए सर, मैं इनके साथ बहुत मुश्किल है, किराए वाले के साथ और 25,000 30,000 इनकम वाले का गुजारा मुश्किल। खुरम, you want to add something? मालिक साहब, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आजकल मैं घर से अगर निकलूं तो 20 फुट आगे नहीं जा सकता विदाउट समबडी स्टॉपिंग मी, और यही बात मुझे बताते हैं जो अभी सजाद आपके जो ऑडियंस मेंबर है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे लोग आके कहते हैं कि आपको हमने टीवी पे देखा है, ये महंगाई के बारे में कुछ प्लीज करें, कुछ कहीं पे किसी को बताएं। आई कांट बिगिन टू टेल यू कि वॉकिंग द स्ट्रीट हैज बिकम डिफिकल्ट। तो मैं तो अब ये डेटा शेटा इस किस्म की डिबेट से बिल्कुल हट चुका हूँ। आई डोंट केयर कि आप कौन से नंबर्स मुझे ला के दिखा रहे हैं। अगर, और जब मैं अखबार में देखता हूँ कि वजीर आजम साहब ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दी है कि जाओ और मुल्क में बताओ लोगों को कि कोई महंगाई नहीं है, यहाँ पे ये खाम है ऑपोजिशन और मीडिया का प्रोपेगेंडा है हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये गवर्नमेंट है या ये क्या चीज है जो हमारे ऊपर अब रूल कर रही है। ठीक, जी खत्म करें बात। कितनी दफा ये आधे घंटे में बोला है कि महंगाई है। ये सवाल जवाब तो जारी रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। जी, शो में एक बार फिर खुश आमदेद। एक आखिरी सवाल अगर किसी का है तो मैं बता दें, मैं बिल्कुल 2-4 मिनट रह गए। किसी का सवाल है? भाई इसके बारे में करेंगे क्या? सवाल तो खत्म हो चुके हैं, सवाल भी महंगे पड़ गए हैं। कि ये गवर्नमेंट कहती है कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, इस लिहाज से किस तरह पढ़ा लिखा हो सकता है? मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ, 3 बच्चे हैं, तो मैं आगे यही सोच रहा हूँ मुझे कुछ ना मिले, गाड़ी घर कुछ ना मिले, सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरे लिए सारा कुछ यही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पढ़ जाए। ठीक,
جی سر مالک صاحب مسئلہ پتہ ہے ویری کوئکلی لاسٹ 5 منٹس کلوزنگ کامنٹ لوں گا. آپ کی ڈسکشن سے 2 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ سامنے. ایک میں سارا نے جو پوائنٹ بولا تھا اپوزیشن کا جو کردار ہے نا وہ انتہائی, میں شرمناک لفظ استعمال نہیں کر رہی ہے. پاور پالیٹکس آپ ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. منی بجٹ اپوزیشن نے سینٹ میں پاس کروایا ورنہ 17 جنوری سے پہلے پاس نہیں ہو سکتا تھا. آپ ان کو بالکل بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. دوسرا جو یہ مڈل انکم جو ہماری گروپ ہے, لوور مڈل انکم گروپ, یہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس ملک کا, وہ اب قرضے لے رہا ہے اور وہ گرانٹ لے رہا ہے. آپ کے میرے پاس اللہ معاف کرے کس کس کے پاس لوگ وہ آتے ہیں جو ہمارے جاننے والے نوکریاں کر رہے ہیں, تو ان کی آپ نے عزت ختم کر دی ہے. جب وہ میرے سامنے کسی اللہ معاف کرے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے گا اور وہ نوکری کر رہا ہے, وہ پہلے تو بندہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ یہ نیڈ اس کی ہے بھی ہے یہ نہیں ہے. تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ آپ نے 2 اس وقت حکومت نے کام کیے ہیں. جس کی تھوڑی بہت عزت تھی اس کو گرانٹس لینے پہ, کسی سے خراج لینے پہ لگا دیا ہے. جس کے پاس تھوڑی بہت سیونگ تھی اس کی سیونگ ختم ہو رہی ہے کیونکہ وہ انفلیشن کو ابھی افورڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ کا اپر مڈل انکم گروپ پس رہا ہے, مڈل انکم گروپ پس رہا ہے, اور جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو آپ نے خراج پہ لگا دیا ہے. تو جو ڈگنیٹی آف دی نیشن ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. ویری کوئکلی کلوزنگ کامنٹ 30 سیکنڈ. میرا خیال ہے مالک صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے لوگوں کے لیے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سوشل امپیکٹ اور جو کرائم بڑھ رہا ہے آپ کا. آپ دیکھیں بچہ بھوکا ہے تو بندہ برداشت نہیں کرتا, خود بھوکا رہ جائے گا. میں اپنے بچے جب سسک رہے ہوں اور بلک رہے ہوں تو وہ کیا کرے گا, اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. مزمل آخری 4 منٹ آپ بتائیں, سارا جواب دیں. ایک تو بتائیں کہ جس ملک میں مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا وہاں سوسائٹی مڈل کلاس بفر بھی ہوتی ہے کلاس وارز کے درمیان میں, وہ اب ہڈی سے ہڈی رگڑی جائے گی, وہ ہوگا. ہمیں سوال میرا یہ ہے, ہمیں آپ کی پالیسیز باتوں میں انسانیت نظر آتی ہے لیکن حکومت کی اکنامک پالیسی میں انسانیت نظر نہیں آتی. ایک احسان نظر آتا ہے یہ اتنے غریب ہیں ہم نے احساس پروگرام کر دیا اینڈ دیٹس اٹ. اس کے اوپر انسانیت نہیں ہے. لگتا ہے بڑے بے حس ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ٹک 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 پلس مائنس کیا اور پالیسی دے دی, اور IMF خوش, وزراء خوش, لوگ گئے بھاڑ میں. دیکھیں مالک صاحب, میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس ملک میں لوور مڈل کلاس اینڈ مڈل کلاس پالیسی نہیں ہے. آج پرائم منسٹر نے SME پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا. میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا, جو میں نے آپ کو لون کے فگر بتائے تھے 31 ارب روپے کے, یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. اور اس گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انکلوسیو گروتھ لانی ہے, ٹرکل ڈاؤن کا اب انتظار نہیں کرنا, نیچے والے کو امپاور کرنا ہے. اس کے لیے 2-3 پروڈکٹ لانچ ہو گئے, کامیاب پاکستان, کامیاب جوان. اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ کامیاب پاکستان کا ٹارگٹ 1400 ارب ہے, سٹارٹ ہو گیا 5-6 ارب سے, کامیاب جوان میں 30-35 ارب روپے دے چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں وومن امپاورمنٹ 50 لاکھ گھر دے 50,000 نہیں بنے سر, وہ دیکھیں نا بات یہ 1 کروڑ نوکریاں ریلائزیشن اور 75 لاکھ جا چکی ہیں. دیکھیں ریلائزیشن یہ پالیسیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اگر آپ یہ کہیں کہ یوں تو پھر جب سے دنیا بنی ہے پوری دنیا میں جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. نہیں, ہم نے یہ کیا ہے نا, آج SME پالیسی اناؤنس کی ہے. میں نے آپ کو لون کی فگر بتا دی ہے کہ سارا کا سارا بڑے سیٹ کھینچ لیتے ہیں, بڑی کارپوریشن کھینچ لیتی ہے, عام آدمی کو مجھے بتائیں وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا میں 40,000 کماتا ہوں, آپ کامیاب جوان کے پورٹل میں گئے ہو, وہ گئے ہو, کیا آیا رپلائی؟ کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا جی آپ کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پتہ نہیں کیوں, میری بیگم نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے 4 بچے کیسے پڑھیں گے اور کھانا کیسے کھائے گا, مجھے اس کا بتا دیں. انہی کا بتا دیں. آپ نام لیں, چیک کر لیں. آپ مطلب کوئی نہ کوئی کہہ رہے ہیں میں نے بیگم کے نام پہ اپلائی کیا تھا. اچھا مجھے بتائیں تو صحیح, ویری کوئکلی, یہ 40,000 کما رہا ہے, یہ اچھی تنخواہ ہے پاکستان میں سمجھی جاتی, شریفانہ تنخواہ نہیں گزارا ہوگا. تو یہ 4 بچے کیسے پڑھائے گا؟ نہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی گھر پہ ہاؤس ہولڈ نہیں ہے تو نہیں گزارا ہوگا. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ جی, میں اکیلا ہوں. آپ کو میں منع نہیں کر رہا, آپ بالکل پریشان ہوں گے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. اگر آپ ان کے بنائے ہوئے گھر میں جائیں گے 23,000 تو اس کی قسط ہے, تو آپ تو وہ بھی نہیں لے سکتے. جی سر, یہی بات بھائی. وہ ابھی میں نے ابھی آپ کو کیا کہا, میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر ہاؤس ہولڈ انکم ان کی ٹوٹل 40,000 ہے تو مشکل ہے گزارا. SME پالیسی پرائم منسٹر نے لانچ کیا مالک صاحب, 30 ارب روپیہ اس کے لیے سبسڈی چاہیے, وزارت خزانہ نے دینے سے انکار کر دیا, ذرا چیک کر لیجئے. پتہ نہیں آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پوری اکانومی کی تو بات ہم کر نہیں سکتے, لیکن ہم اتنا ہی کہہ سکتے. ناظرین, آپ نے تمام لوگوں کی باتیں سنی, عوام کی باتیں سنی, یہاں ایکسپرٹس بھی تھے, گورنمنٹ بھی تھی. میں تو صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ جو سی پالیسی میکنگ ہے ہیومن اورینٹڈ ہو. باتیں بہت ہیں, ریاست مدینہ کی بات ہم سنتے ہیں, ہم اخلاقیات کے لیکچر دیکھتے ہیں, ہم بڑی بڑی اسلامک اسکالر سے گفتگو پرائم منسٹر کی بھی سنتے ہیں, لیکن جب پالیسی میکنگ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو سفید پوش طبقہ ہے اس کو بالکل سارے بھول گئے ہیں. جتنی پالیسیز آتی ہیں لگتا ہے پالیسیز یا بڑے سیٹ کے لیے ہیں, اور خیرات جو بالکل نیچے ہمارا غریب طبقہ ہے, جو بین اور بیک آف دا بیک بون ہے سوسائٹی, وہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے, اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا.
اور اس کو اگر جب تک آپ بیل آؤٹ نہیں کریں گے یا اسٹرینتھن نہیں کریں گے اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی ہمیں تو نہیں پتہ. اور دوسری بات ہے مزمل صاحب نہ کیا کریں گے میکڈونلڈس والے یہ آپ جو کرتے ہیں پاکستان میکڈونلڈس سے معاملات اور قسم کے آپ وی لائک یو لاٹ بٹ یہ دل دکھتا ہے سر لگتا ہے کہ نمک پھینک رہا ہے ہمارے پہ. کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کو بولا کہ کیا پریشانی ہے ایڈمٹ نہیں آپ کا مان لیا وی آر گریٹفل فار دیٹ. چلے سر وقت ختم ہو گیا. ایک چیز ہے ویری کوئکلی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا. تو اب سچ بتا دیں کیا ہو رہا ہے تاکہ یہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. مجھے آپ کو تو پتہ ہی ہے لیکن وہ سچ اگر بتانی ہے تو اس قسم کے سرویز نہ کروائیں جس میں بتایا گیا کہ بزدار صاحب نے تبدیلی وہ تقدیر بدل دی ہے. سر ویسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عمران خان ہے بزدار نہیں ہے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.